बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने आज आवाम के मायार जिंदगी पर अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 38% घरानों के माशी हालात पहले से बदतर हो गए हैं। 46% के जैसे थे वैसे हैं। 13% घरानों के हालात पहले से बेहतर हुए हैं, जबकि 2% फैमिलीज के हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। इदारा शुमार के मुताबिक माशी हालात और मायार जिंदगी में खराबी का सबसे ज्यादा शिकार सिंध के लोग हुए हैं। इनकी तादाद 29% है। केपी के 27% के साथ दूसरे, पंजाब 25% के साथ तीसरे, जबकि बलूचिस्तान 22% के साथ चौथे नंबर पर है। और इन हालात में आने वाला बजट कितना क्रूशल होगा आप खुद अंदाजा कर लीजिए। लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो देने के बजाय नून में से शीन निकाल रही है। अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? मेरी बात सुने, क्या नजर आ रहा है? उसने कहा है मरियम साहबा ने कि अगर शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और निकलना क्या का मत्ता के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता। शीन अहम है या बजट, ये हमारा आज का इशू होगा। ताहम माशी महाज पर एक अच्छी खबर भी जाहिर हुई। कल स्टॉक एक्सचेंज में 28 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 56 करोड़ 33 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ और यह पाकिस्तानी तारीख का रिकॉर्ड था। जबकि आज 42 अरब रुपए का कारोबार हुआ और 2 अरब 29 करोड़ शेयर्स फरोख्त हुए और यह कल से भी बड़ा रिकॉर्ड है। अपोजिशन नए वजीर खजाना और हुकूमत को यह क्रेडिट क्यों नहीं देती, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कादर मंदोखिल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और माइजा हमीद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो ज़ाहिर आप गवर्नमेंट का इदारा है और उसी का ये कहना है कि 38% लोग जो हैं उनका मयार ज़िंदगी मजीद पस्त हो गया और मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, आने वाले बजट पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन आप खुशियाँ मना रहे हैं कि नून में से शीन निकल रही। तो सर बहुत शुक्रिया। सर जो आपने फैक्ट्स बताए हैं ज़ाहिर है हुकूमत के इदारे के फैक्ट्स हैं और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और हमने कभी दावा नहीं किया कि माशी हालात लोगों के बहुत बुरे हैं। दावा करना चाहिए था आपको, नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह जो सब 2 साल से तो कोरोना है, आधी आपकी इंडस्ट्री बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, टूरिज्म बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, शादी हॉल्स बंद हैं। इस वजह से मयार जिंदगी नहीं सुने ना, मेरी बात सुने ना, मैं अगर पूरा मेरा फैक्ट सुन लें। ठीक। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है, जब लोगों के पास कारोबार ही नहीं है, उनकी आमदनी नहीं है, आधी आधी आमदनी रह गई है, तो पूरे मुल्क की आमदनी को जब उतने ही बंदों पर डिवाइड करेंगे तो मयार जिंदगी आधा नजर आएगा। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने उस बुरे बहरान जो आप पूरी दुनिया में एक सेहत का और मईशत का बहरान से उस तरह निकले हैं, सारे इंडिकेटर्स रिकॉर्ड हैं। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड परफॉर्म कर रही है, 2 दिन रिकॉर्ड कायम, सुने मार्च भी रिकॉर्ड कायम किया और आज भी रिकॉर्ड तो मार्च के महीने की जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान के तारीख के किसी महीने की सबसे ज्यादा है। गंदम की जो प्रोडक्शन है वो तारीख में सबसे ज्यादा, चावल की, मकई की, गन्ने की, इसके अलावा इस वक्त आपका रेमिटेंस बहुत ज्यादा है, रेमिटेंसेस बहुत हाई है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो अभी 10 महीनों में 21 अरब डॉलर हो चुकी है। लिहाजा अब मुझे जरा आप इसको आम आदमी तक नहीं, मुझे अगर मुझे बात पूरी करने में आपका सवाल का मौका दूंगा। ये वो चीजें हैं, ये वो और आपके रिजर्व जो मुस्लिम लीग नून के दौर में बिल्कुल गिर के खुदा न खास्ता दिवालिया होने वाले थे, आज 23 अरब डॉलर के अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का खजाना, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई है। जरूर इसमें जो जुल्म हुआ था मईशत के साथ उसका सारा इम्पैक्ट गरीब आदमी पे, आम आदमी पे पड़ा। गो कि हमने कोरोना में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको पैसे भी दिए, एहसास प्रोग्राम भी देने के बावजूद भी ये इम्पैक्ट है। लेकिन आने वाले हालात अल्लाह का फजल है इतने अच्छे होंगे कि जितनी लूट मार थी, जितनी मईशत के साथ जुल्म हुआ था, जितनी वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, आज इमरान खान ने साफ कर दी। मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा, मुस्तकबिल यानी अगला साल बहुत अच्छा होगा। आप इशारिया बता रहे हैं, अगर ग्रोथ आप एंटीसिपेट एक जुमला ग्रोथ आप एंटीसिपेट करते 2%, दुनिया सारी 2% करी, आज अल्लाह के फजल से ग्रोथ 4% है। और मैं आप 2% से भी कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुने ये तो शौकत अली साहब का कमाल है, आते ही 4% में लेंगे। मैं आपको एक और आपके प्रोग्राम में दावा करता हूँ कि 4% आज है ना,
ابھی 2 مہینے رہتے ہیں. میرا دعویٰ ہے کہ یہ 4.5% تک جائے گی. کیونکہ ہوتا کیا ہے, یہ پورے سال کا ہوتا ہے اور سال ختم ہوگا جون میں. اس کا مطلب یہ ہو کہ حفیظ شیخ صاحب ٹھیک کام کر رہے تھے پھر. نہیں حفیظ شیخ صاحب نے بہت اچھا کام کیا, تو پھر فارغ یہ اس سے بھی اچھا کام کریں گے. نہیں, یہ 29 سے 39 دنوں میں ہے. وہ آپ کا اپنی ہے. نہیں, سوال یہ ہے نا کہ اگر حفیظ شیخ صاحب کام کر رہے تھے تو آپ ان کو کرنے دیتے. حفیظ شیخ نے جو اکنامک ڈسپلن لے کے آیا اس کا آج امپیکٹ ہے. اب شوکت ترین گروتھ لے کے آئیں گے, روبسٹ گروتھ آپ کو نظر آئے گی. وہ ایک الگ بیماری کے ڈاکٹر تھے, یہ الگ بیماری کے ڈاکٹر. اچھا, الگ الگ اسپیشلسٹ لے کے آ رہے ہیں. اچھا قادر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ دیکھیں کچھ اچیومنٹس ہیں ان کے, اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 دن ریکارڈ قائم کیا اسٹاک ایکسچینج نے. اب جو اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس ہے 46,790 پہ ان کے پوائنٹس پہنچ گئے. بڑا ویسے یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ریمیٹنس بہت اچھی ہوئی, ایکسپورٹس اچھی ہو رہی ہیں, بمپر کراپس ہیں 4 پاکستان میں. تو یہ گورنمنٹ اس کا مطلب کرتی کچھ رہی ہے, آپ کو نظر کم آتا رہا. دیکھیں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے 2021 چل رہا ہے, دن بدن چیزیں بڑھتی, یعنی آپ کو اپنے گھر کا لے لے, عام عوام کے گھر کا لے لے, جو پہلے تنخواہ کی تھی, پہلے انکم کتنی بڑھتی جائیں گی. لیکن ان سارے دعووں کے باوجود جو یہ بات کر رہا ہے, سب سے پہلے جو یہ احساس پروگرام کی بات کرے, سب سے بڑے فراڈ اور انہیں جعلسازی تو یہ کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے, یہ باقاعدہ ایکٹ قانون بن چکا ہے. یہ جعلسازی اس کا نام استعمال کرے, کوئی بات نہیں, کرتے رہو. احساس پروگرام کے ذریعے پیسے دے رہے, یہ بھی غلط بیانی کر رہا ہے. وہ 3 مہینے کے پیسے پہلے بے نظیر انکم کے ڈیو تھے, 1 مہینہ وہ ڈال کے انہوں نے دے دیے. اس کے بدلے میں انہوں نے بین الاقوامی دنیا سے کتنی ارب روپے بٹور لیے, اس کا حساب نہیں دے رہی ہے. یہ قرضے لیے نا جی, تو قرضے تو آپ ہی لے. نہیں, وہ تو کرونا کے چکر میں بھی فری میں بھی دیا. اچھا, اس کے علاوہ 16,000 ارب ڈالر. آپ کو یاد ہے عمران نیازی صاحب کیا فرماتے تھے کہ اگر میں قرض لوں تو میں خودکشی کروں. یہ آج بتائے نا, میں اسمبلی میں بھی آج یہ بات اٹھانے لیتے, یہ بھاری نہیں دیتے, یہ آج اسپیکر بیٹھے ان کے. اب سوال یہ کہ یہ سارے دعوے کر کے سب چیزیں میں سلیس اردو میں عام عوام کی زبان میں اتنا ان کے سب گروتھ بڑھ گیا ہے, سٹاک بڑھ گیا ہے. کیا چینی کم ہو گئی, کیا آٹے کا ریٹ کم ہو گئی, کیا گھی, کیا دالیں, یہ ساری چیزیں کم ہو گئی, یہ بتا دے. جہانگیر صاحب بنا ہوا ہے انہوں نے, بھائی جہانگیر ترین صاحب کو تو این آر او یہ دے چکا ہے نا, یہ دے چکا ہے این آر او, یہ دے چکا ہے. 40 ایم پی وہ بغل میں لے کے گھوم رہے ہیں, اور نون لیگ کی مہربانی سے ان کی حکومت قائم ہے. نہیں تو یہ کب کا عدم اعتماد آ جاتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے. یہ تو یہ ساری چیزیں سلیس اردو میں بتا دے عوام کے لیے. کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ معیشت جتنی بھی اچھی ہو جائے, اگر عام آدمی کو فائدہ کوئی نہیں ہے تو کوئی معاشی ترقی؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. بات یہ ہوتا نا, یہ سارے دعوے, یہ تو ویسے بات سنی, جعلسازی میں ماسٹر ہے. یہ کیلکولیشن بھی سارے پہلے کیا نا, پہلے جو رپورٹ آئی خود ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ انکار کیے. تو یہ جب اتنی بڑی جعلسازی کر سکتا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ جس قانون بن چکا ہے اس کو وہ جعلسازی کے ذریعے اساس پروگرام رکھ دیا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کر سکتے. اعداد و شمار پچھلے میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے. ماہر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہمیشہ معاشی ترقی کا کریڈٹ لیتے تھے. آج یہ دیکھیں 1 مہینے کے اندر جو ریکارڈ قائم کر رہے ہیں یہ, تو اب میرا خیال ہے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو, لیکن آپ کو یہ ریکارڈ ہضم نہیں ہو رہے. ویسے کیسے ہضم ہو جاوید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جاوید صاحب کیسے ہضم ہو, آپ مجھے بتائیں. جس طرح اسٹاک ایکسچینج کا ریکارڈ ہے, ریمیٹنس کا ریکارڈ ہے, ایکسپورٹس کا ریکارڈ ہے, گروتھ 4% پہ چلے گی, اور کیا چاہیے. جس طرح آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں نا, یہ پی ٹی آئی کے بھائی جو ہیں روز آ کے پروگراموں میں یہ جو 3-4 انہوں نے چیزیں رٹی ہوئی ہیں, ان کا تو ریکارڈ انہوں نے شاید قائم کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن سب سے زیادہ بڑا جو ریکارڈ قائم کیا ہے پچھلے 10 سالوں میں وہ کیا ہے آٹا مافیا کا, چینی مافیا کا, دوائی مافیا کا, کووڈ مافیا کا. یہ دیگر سارے مافیاز جو ہیں یہ ان کی حکومت میں وجود بھی پائے, فروغ بھی پائے, اور اب ان کو این آر او بھی ملنے جا رہا ہے. اور جو یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا, میرے بھائی نے ابھی بات کی پیپلز پارٹی کی جو بات انہوں نے کی کہ جی آپ بات تو کر رہے ہیں کہ یہ چیز بڑھ گئی, وہ چیز بڑھ گئی, تو میرے بھائی کے گوشو گزار یہ ہے کہ 17% مہنگائی ہو گئی ہے ایز آف دس ویک, اور جو 550 روپے مرغی کی قیمت ہے, یہ بھی ریکارڈ ہے ویسے پاکستان, یہ بھی ریکارڈ ہے. چینی بھی ریکارڈ پہ ہے, آٹا بھی ریکارڈ پہ ہے, سیمنٹ بھی ریکارڈ پہ ہے, سریا بھی ریکارڈ پہ, ہر چیز ریکارڈ پہ ہے. ہمیشہ پرائسز بڑھتی ہیں, ہمیشہ ریکارڈ ہوتا ہے. یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ کا نہیں, میں ان کو جواب دوں گا, میرے موقع دے رہا ہوں دنیا میں, میں جواب دوں گا اس بات کا. کیا آپ پورا پروگرام لے لیں, لیکن مجھے میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا جب میری باری ہے کہ اب ان کو بات. اچھا, بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ریکارڈ قائم ہوا کہ فارورڈ بلاک فارم ہوا جہانگیر ترین صاحب کے ہوائی جہاز کے تھرو. پہلے تو حکومت بنی,
اب ہوائی جہاز کے تھرو فارورڈ بلاک بنا, وہاں پہ ویسے کوسٹر کی بنیاد پر بنا ہے, وہ کوسٹر میں لے کے لوگوں کو پھر رہا ہے, وہ اکاؤنٹ جو فریز ہو گئے تھے. تو اب جو یہ ہے, یہ وہ فارورڈ بلاک جو ہے انہوں نے اپنے ان کے جہانگیر ترین کے تھرو جو ہے اپنی راستہ سیدھا کیا. ان کو پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا تھا, وہ ان کو ملا. بادشاہ جو سلامت ہوئے وہ کہاں ایم این اے ایم پی ایس کو پوچھتے ہیں, وہ وہاں پہنچے, انہوں نے جا کے کہا جی ہمارا کوئی پٹواری بات نہیں سن رہا, ہمارے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں مل رہے, ہماری کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ سر ہے تو ساڈے حل کرو, باقی دیکھی جائے گی. تو باقی جو دیکھی جائے گی وہ تھی این آر او جہانگیر ترین صاحب کا, وہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا این آر او دیا, اور باقی جو سیدھا راستہ دکھا دیا. ویسے علی ظفر صاحب نے جو رپورٹ جاری نہیں کی وہ بھی واپس لے لی. وہ اور علی ظفر کا میں آپ کو بتا دوں کہ کل تک جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ علی ظفر صاحب جو ہیں جہانگیر ترین کو بھی ملے ہیں, اور جو ہے جہانگیر ترین صاحب سے ایک بار نہیں ملے, وہ متعدد مرتبہ ملے, لاہور میں بھی ملے ہیں, اسلام آباد میں بھی ملے. اور سر یہ بھی بات ریکارڈ کے ساتھ ریکارڈ بھی لے کر آئے جہانگیر ترین. یہ بھی بات میں کلیئر کر لوں کہ جی آپ کہیں کہ جی ہمارے ہی اپنا ہی جو سینیٹر ہو ہمارا یہ احتساب کرے اور وہ رپورٹ پبلک نہ کرے, تو یہ کس قسم کا احتساب ہے؟ یہ ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, یا پارٹی کے لیے اپنا کمیشن تھا, وہ آفیشل کمیشن نہیں تھا. کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے جن کی جیبوں کے اوپر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈلا ہے, اور جو چینی کی مہنگائی ہوئی ہے, پہلے انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی ہے, پھر چینی امپورٹ کی ہے, یہ بھی ریکارڈ ہے نا جاوید صاحب. پھر جاوید صاحب انہوں نے جو ہے اب میری تو آپ کے پروگرام کے تواسط سے یہ ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ یہ حکومت وقت ہے اور یہ لوگ انتقامی کارروائیوں پہ جاری و ساری ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو کام ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نا, تو یہی کام یہ اپنے ساتھ کرے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ چاہتی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار کر لینا چاہیے. نہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ ایف آئی اگر ایک شخص اگر اس کی غلطی نہیں ہے, اگر اس نے جرم نہیں کیا, تو گرفتار کیوں کیا جائے گا؟ یہ معاملہ ایف آئی اے کو دیا جائے, یہ معاملہ نیب کو دیا جائے, اور وہ کریں. یہ مجھے یہ بتا دیں یہ کون سی منطق ہے کہ یہ رپورٹ ہم نہیں بنانی ہے اور ہم نے جو ہے اس پہ ہم نے اس کو پبلک نہیں کرنا. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے یا کیا؟ اور دوسرا ایک اور اعداد و شمار کے مطابق میں واپس آؤں گا, میں ایسے ایک اور بات بتا دوں, یہ جو کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر اوپر جا رہا ہے, تو کنسٹرکشن سیکٹر تو اوپر جا رہا ہے, پر بے روزگاری جو ہے وہ بھی اوپر جا رہی ہے اور تنخواہیں نیچے آ رہی ہیں. اچھا, ویسے یہ ہے ایک پوائنٹ کہ ٹھیک ہے آپ نے ریکارڈ قائم کر دیا عباس صاحب, لیکن ایشو یہی ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, اور خطے غربت سے نیچے بھی لوگ, ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2 کروڑ لوگ ایڈ ہو گئے خطے غربت سے نیچے. تو یہ اگر فرض کریں کہ ہم نے کوئی ریکارڈ قائم کیا, تو وہ ریکارڈ عام آدمی تک بھی پہنچنا چاہیے تھا. وہ درمیان میں کون سی دیوار ہے کہ عام آدمی تک پہنچ نہیں رہا آپ تک؟ اب ذرا میں ان کو آپ کو موقع دیا. صاحب جو آپ کہتے ہیں نا کہ قیمتیں بڑھی ہیں, قیمتیں جب مشرف کا دور تھا نا تو آٹا 10 روپے کلو تھا, ان کے دور میں 30 روپے کلو ہو گیا, ہمارے دور میں 40-50 ہو گیا, 35 سے 80 ہوا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, قیمتوں کی کمپیریزن نہیں ہوتا. اب میں آپ 2000 پرسنٹیج ہوتی ہے نا, اتنا بڑا جمپ نہیں ہوتا سر. سن لیں, میں ایک اور بات کر رہا ہوں. 2018 میں ریزرو 20 ارب سے نیچے جا کے 9 ارب تک پہنچے تھے, آج 23 ارب میں. یہ کمپیریزن ہے. عام آدمی کو کیا فائدہ؟ میں آ رہا ہوں نا, میں جو بات کروں کہ یہ ایکسپورٹ پیپلز پارٹی 25 ارب پہ چھوڑ گئی تھی, نواز شریف نے اس کو گرا کے 20 ارب پہ لیا. ٹھیک ہے, آج وہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ دوبارہ قائم ہونے جا رہا ہے. کتنی ہو جائے گی ریزرو کتنی ہو جائے گی؟ آج کے ٹائم تک ابھی تک 10 مہینوں کا 21 ارب ہو چکا ہے, 21 ارب ڈالر. 21 ارب, ٹھیک. ابھی اور 13.5 ارب ڈالر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 10 مہینے میں قرضہ لیا. نہیں سنیں, وہ اس پہ آتا ہوں. $95 بلین قرضے تھے, $116 بلین مارچ کے مہینے کا ریکارڈ آ چکا ہے. مارچ کے مہینے میں پاکستان کے تاریخ کے کسی مہینے میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہے. ٹیکسٹائل اوپر جا رہا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اوپر جا رہی ہے, آٹو موبائل اوپر جا رہا ہے. یہ لیکن سب سے زیادہ قرضے بھی لے رہے ہیں آپ. اب اس پہ آ جائیں, اب اس پہ آ جائیں. آپ نے کہا کہ واقعی عام بندے کا لیے خزانہ اکٹھا ہو رہا ہے, اس کو ریلیف ادھر سے ملے گا. خدا نہ خواستہ تقسیم کریں گے لوگ. خدا نہ خواستہ عمران خان کی گورنمنٹ نہ آتی, جو یہ چھوڑ کے گئے تھے معیشت,
اگر اس وقت ہم ڈیفالٹ کر جاتے تو آج ڈالر خدا نہ خاصا 300 روپے کا ہوتا. آج جو چیز آٹا 80 روپے کی بات کریں نا, یہ 300 روپے کلو ہوتا. یہ تو یہ کر کے گئے تھے, ہم نے اس سے بچایا ہے. اور مہنگائی جو ہے وہ کوئی 17% نہیں ہے. اچھا, اگر آپ نے اگر مہنگائی ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پرائس جو بڑھتی ہے, آپ جیسے جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ میں نے ٹھیک ہے نا, پھر تو چینی کی قیمت اتنی بڑھنی تھی, میں نے آرگیز نہیں کہا کہ مہنگائی ٹھیک ہے, ہمیں مہنگائی کم کرنی ہے. مہنگائی 9% مہنگائی ہے. جو 17% کی بات کر رہی ہیں یہ منتھلی سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے, وہ اوور آل مہنگائی نہیں ہوتی, وہ صرف جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی مہنگائی ہے. روزمرہ کی نہیں, اوور آل جو بھائی عام آدمی کو روزمرہ کی چیزوں میں اس بات کے مان اس کے لیے گھی مہنگا ہو گیا, اس کے لیے چینی مہنگی ہوگی, اس کے لیے آٹا مہنگا ہو گیا, کاش اس وقت پانی نہیں مل رہا, جب یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, جب یہاں سے جعلی اکاؤنٹس ہو رہے تھے, جب یہاں سے لوٹ مار ہو کے لنڈن 300 روپے کی تو یہ آ گئی, چینی اور آٹے کا 300 روپے کا اسکیم ہے یہ. اس وقت بات کرتے ہیں. اب آپ آ جائیں اپنے سوال پہ, دیکھیں لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے جو یہ انقلابی آج رزلٹ آ رہے ہیں, ان کا امپیکٹ ہے. اب آپ نے قرضے کی بات کی, قرضہ 2 وجہ سے آتا ہے, یا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو یا بجٹ کا خسارہ ہو. آج بھی ہم بریفنگ لے کے آئیں, آپ کا جو پرائمری بجٹ ہے وہ سرپلس پہ آ گیا. اگر آج ہمیں ان کے لیے ہوئے قرضوں کا سود نہ دینا پڑتا تو پاکستان کا بجٹ بیلنس ہو گیا. صرف اس کی وجہ سے 7% ہماری وہ انٹرسٹ پیمنٹ ہے. یہ پچھلی گورنمنٹ بھی کرتی تھی, ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹوں کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, میں بات کر لوں, چیلنج کر رہا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو 19 ارب کا خسارہ تھا آج 1 ارب کے سرپلس میں چلا گیا. جو آپ کا بجٹ تھا جو قرضے لاتا ہے وہ اس وقت آپ کا بیلنس ہو چکا پرائمری. صرف اگر قرضوں کی قسطیں نہ ہو اور قرضوں کا سود نہ ہو تو پاکستان میں کوئی آپ کا نیا قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. واہ جی واہ, ٹھیک ہوگی اکانومی. یہ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ 126 دن کی جو ڈانس پارٹی ان لوگوں نے کی ہے, اس وقت یہ سب چیز نہیں پتا تھا. آج یہ جو کیا تھا وہ تو آپ کی حلال ڈانس تھا نا, وہ حلال ڈانس وہ حلال ڈانس تھا. آپ کیا ڈانس تھا, میں شروع ہو جاؤں گا پھر آپ کو منہ چھپنے کی جگہ جو آپ نے ڈانس کی بات کی نا. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے غلغہ پاڑی کی یا اسلام آباد میں منہ چھپنا جاری اکاؤنٹ سے ہم نے کوئی منہ چھپنا بلا نہیں. آپ مجھے بولیں دیں, آپ ایسے ہی نہ کہیں نا, آپ نے بہت بول دیا, مجھے بولنے دیں. بات یہ ڈانس کو نکال لیتے, چرس کی فیکٹری لگا دیتے اس میں, ڈانس دونوں کا نکال دیں. چلو جی, اب یہ بات یہ ہوتا نا, یہ جو انہوں نے فیکٹری کو بھی نکالیں, چلو چرس کی فیکٹری کو بھی نکال دیتا ہوں, معیشت پہ آ جاتا ہوں. اب یہ مجھے بتائیں کہ 126 دن میں جو ان لوگوں نے گالیاں دیے, جو سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے کپڑے لٹکائے, میں سلیس اردو میں بات کر رہا ہوں, جو پی ٹی یو پہ انہوں نے حملہ کیا, جو بجلی کے بل جلائے, یہ سارے ڈرامے کے سامنے. کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا؟ اور پھر یہ کہتا تھا کہ اگر میں قرضہ لوں تو میں خودکشی کروں گا. آج یہ بتائے خودکشی کے لیے کیا اقدامات کیے انہوں نے. نمبر 1 بات نہیں, خودکشی کے لیے اقدامات, ہاں وہی کرے نا, کچھ تو کر دینا. میری بات سن, دیکھیں آپ کی خواہش ہے نا. ہاں نہیں, میں تو ایسے وعدے ہوگا, میں کچھ نہیں کر سکتی, خودکشی کا انتظار. آپ مجھے بتاؤ, ایک شخص پورا پاکستان کیا انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے کہتا تھا کہ اگر میں قرض لوں تو میں خودکشی بہتر ہے, اسے بہتر ہے. آج یہ 16,000 ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. آگے پروگریس ٹھیک ہے, کون سی پروگریس؟ آپ کو مبارک. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آج ان کے دور میں ڈی جی خان میں ڈاکو کلیام گل رہے, لوگوں کی آنکھ کاٹ رہے. اپنی ویڈیو دیکھی, کہاں گئے انسانی آپ کو شکارپور کا پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آج شکارپور میں, ہاں وہ کچے میں. اب دیکھیں وزیر داخلہ کو یہاں سے جانا پڑ گیا. نہیں, وزیر داخلہ تو اپنا ڈرامہ بازی کے لیے گیا, وہ چھوڑ دی اس بات کو. وہاں آپریشن ہو رہا ہے, وہاں اس طرح نہیں ہو رہے جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی. دوسری بات یہ ساری چیزیں جو میرے بھائی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کو بستی چلیے. تو شوکت عزیز بھی کہتا تھا کہ مہنگائی کوئی نہیں, میرے ملک میں لوگ فریج خرید رہے, اے سی خرید رہے, ٹی وی خرید. یاد آپ کو یہ باتیں, یہ وہی باتیں کرے. یہ سلیس اردو میں بتا دے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف کیا دیا ہے, کیا ریلیف دیا. مہنگائی کو نہیں کیا, خودکشی پہ. جب خان صاحب سے کسی جرنلسٹ پوچھے تو خودکشی تو کیا جواب دیا آپ کے سامنے. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ انڈیکیٹر پازیٹیو آ رہے ہیں. مندوخیل صاحب, انڈیکیٹر پازیٹیو ہیں, اگلے سال تک ہو گئے تھے. کیا پازیٹیو ہے؟ یہ پازیٹیو ہے. یہ جو لوگ دن بدن آج کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے, یہ لوگوں کو کیا کریں گے. یہ ہمیں اور آپ کو جانے کے لیے میڈیا کے خلاف آرڈیننس لا رہے ہیں. آرڈیننس کیا لا رہے ہیں؟ 5 سال قید اور 25 ملین جرمانہ. اپنی عدالتیں ہوں گی, اس کی کوئی اپیل نہیں ہوگا, ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں اپیل ہوگا, ہائی کورٹ کو بائی پاس کی. اب یہ سارے ڈرامے کون سکھا رہے ہیں؟ وہ فروغ نسیم بیٹھا ہوا ہے,
वो बड़ी मशहूर जमाना पार्टी से होता हुआ आ रहा है, ठीक है, जिसका कायद लंदन में बैठा हुआ। ये सारी चीजें अरबे इस्तेमाल कर इधर सिंध का पानी बंद कर दिया। अब आप देख रहे हो वहां पे पानी का, मैं अपने हल्के की बात करूं NA249 के पहले से पानी की कमी है, पहले से, यानी अगर वोट या नून लीग ने इख्तियार बनाया कि वोट को इज्जत दो, पानी को इज्जत दो, वो सारे, अब ये उन्होंने सिंध का पानी बंद करके एक मजीद यजीदियत ये फैला रहे। ये सारी चीजें इस वजह से कर रहे हैं कि लोग इन मसाइल से, और ये बीच में इस तरह वो बैठा हुआ है ना सदर पाकिस्तान का, वो ऑर्डिनेंस के अलावा उसको कोई काम नहीं, ऑर्डिनेंस कर दस्तखत करते। आप मुझे बताओ, ये खुद एमएलए बैठा हुआ है, मैं उसे बताऊं कि जब कौमी असेंबली के इजलास चल रहा हो वहाँ ऑर्डिनेंस की कोई जरूरत होती है? कितनी ऑर्डिनेंस ला चुके हैं और कितने ऑर्डिनेंस कराची के जजीरों के ऊपर उन्होंने किए। मैंने सिंध कोर्ट में चैलेंज की है, वहां के अटॉर्नी जनरल जाके लिख के दी, उसके बावजूद खान साहब जो अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी जारी नहीं करेगा तो आप कहेंगे इनकी जरूरत ही नहीं है, कब काम नहीं। वो तो आपको इमरान नियाजी साहब आपकी याद है कि जब मैं आ जाऊं प्राइम मिनिस्टर, उसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, गवर्नर उसकी दीवारी गिरा दूंगा, क्या होगा? अब ये इतना बड़े सदर जो प्रेसिडेंट हाउस बैठा है, जहां 2400 से ज्यादा मुलाजमीन है, क्या जरूरत है? ये रियासती मदीना के दावेदार ये करे। मैं ये सवाल आपके सामने करूं कि खामखा खली के लिए आवाम को बेवकूफ बना रहे, आदाद शुमार ये वो सारा सली सुर्द में मुझे बता दो, क्या चीनी माफिया, आटा माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई? क्या उसकी कीमतें कम हो गई? क्या बेरोजगारी जो 1 करोड़ क्या 50 लाख घर बना की दी? वैसे भाई साहब ये सारी चीजें जो चाह रहे हैं कि आप ना सलीस जुबान में बताएं कि जो आपने वादे किए थे वो पूरे किए नहीं किए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मजीद साहब ये फरमाइएगा कि अच्छी बात है जो पाकिस्तान है, ये मुल्क है सबका, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ अच्छी हो रही है तो मेरा ख्याल अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वाकई ही कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट अभी वहाँ वो काम नहीं कर सकी जो उनको करना चाहिए था। आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए था, आवाम और महंगाई कम करनी चाहिए थी, वो नहीं है। ये जो अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है, इसमें एक चीज़ बड़ी मज़े की है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनके हालात पहले से बहुत ही बेहतर हो गए हैं, यानी वो कह रहे हैं कि इंतहा दर्जे की बेहतरी हुई। तो बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने इकनॉमिकल अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं वो सिर्फ 2% लोगों के लिए। तो ये सब वही ना बात होगी ना, वो माफिया ही हुआ ना। आप कह रहे हैं, आप जो मेरी बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि वही जो चीनी माफिया है या आटा माफिया है, अद्वियात माफिया है, ये सारे माफियाज मिलके 2% हो गए। जब वो 2% जो है अमीर होते जा रहे हैं और बाकी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाते जा रहे हैं और गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, तो हम कैसे कह रहे हैं? पूरी दुनिया में होता है, लेकिन ओवरऑल इंडिकेटर अच्छे हैं वैसे। तो सर ओवरऑल इंडिकेटर्स हम तो तभी समझेंगे कि जब आम आदमी के टेबल पे खाना रखा जाए आराम से और वो जो है सस्ती रोटी खा सके, सस्ता चावल खा सके, सस्ती जो है चीनी ले सके। आप रमजान में जो लोगों की चीखें निकल गई हैं, उसके बाद भी अगर इस मुल्क का जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो अभी तक नोटिस नहीं ले रहा कि 17% महंगाई हो गई है, मुर्गी 550 इस हफ्ते नोटिस ले रहे हैं, इसलिए चौथा वजीर खजाना है और क्या नोटिस, ये भी शायद बदले। 600 रुपए की अगर अगले हफ्ते हो जाती है तो आम आदमी क्या करे? दालें भी इतनी महंगी हैं कि इंसान दालें नहीं खा सकता। सो हमारे लिए तो कॉज ऑफ कंसर्न यही है राइट नाउ कि ये चीजें इंसान को मिलनी चाहिए। हमारा कॉज ऑफ कंसर्न ये, आप बार बार ये कह रहे हैं, वो भी इंडिकेटर्स चैलेंज हो जाएंगे, बजट पास हो लेने दें। ये जो 25, 30, 40 लोग इनके साथ, इनको इन्होंने साथ में लाए हैं और ये कह रहे हैं कि जी उस बात को तो डिनाई नहीं ये कर रहे। राजा रियाज साहब ने देखे ना खुद ही कहा कि हमें एनआरओ मिल गया है, कल सुबह की बात है ये, आपको आप इस बात के विटनेस। वैसे एनआरओ वापस हो गया, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ताजा तरीन सूरत हाल। वो आप देखे ना एनआरओ कभी आप क्या पता कल आप कहीं फिर एनआरओ मिल रहा है। तो ये मैं नहीं समझती कि बजट से पहले इनको ये बजट से पहले जो है एनआरओ जो है ये दे भी देंगे और ये इनको माफी तलाफी भी कर देंगे, बल्कि जहांगीर तरीन साहब इनके साथ बैठे होंगे जिस तरह इनके साथ बाकी माफिया साथ बैठे हुए हैं। अब ये बात है कि देखिए हम तो अब हमारे बारे में ये लोग चोर डाकू कह के देखिए अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है, अगर इन्होंने अपने फाइल एंड रैंक्स में देखें तो उसमें सबसे ज्यादा बड़े माफियाज ने लोगों की जेबों पे डाका डाला है, जिसकी वजह से आम गरीब आवाम जो है वो अब जो है उनको रोटी के लाले पड़े हुए। वैसे ये जो अदारा शुमारियात है इसकी रिपोर्ट बहुत अलार्मिंग है
کیونکہ 38% لوگوں کا معیار زندگی ڈیمیج ہو جانا کسی ملک میں بہت الارمنگ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اچھی زندگی گزار رہے تھے اب وہ 38% لوگ ان میں سے اچھی زندگی نہیں گزار رہے. یہ بڑی دوسرا یہ اسٹاک ایکسچینج کا اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 دن ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وزیر خزانہ کو اس ریکارڈ کی وجہ سے آپ کو نکالنا پڑ جائے کل کو. پہلا سوال تو باسی صاحب آگے جائے, میں صرف یہ پوچھنا ان سے یہ بھی پوچھنا اب ان کو بتانے دیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ لوگ یہ بتا دیتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو بگر فگرز ہیں وہ بتا دیتے ہیں, لیکن جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے عام غریب آدمی اس کو کوئی نہیں پوچھتا. دیکھیں جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ بڑا سیریس تھا کہ پاکستان میں معیار زندگی نیچے جا رہا ہے اور غریب آدمی پس گیا ہے, امیر آدمی تو کوئی لندن میں امیر آدمی پس گیا ہے جی, وہ چلنے وہ تو صرف 2% مافیا جو ہے وہ بچ گیا. کرنے دینا پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے چیک کریں کہ انڈیا میں پچھلے سال کرونا کا بہانہ نہ بنائیں. اگر میں اس طرح بولوں گا تو پھر آپ میں اس میں اگر میں بولوں گا تو پھر آپ نہیں بات کر سکتے. علیحدہ ملا ہے. اگر مجھے بات کرنے دیں کہ میں کورونا کے فنڈ کی بات نہیں ہے, میں نے کہا کورونا کی وجہ سے پوری دنیا نے تو آپ کو فنڈ دیا ہے بھائی. انڈیا میں پچھلی دفعہ 8% نیچے گروتھ چلی گئی. اب جو آپ نے کہا اس پہلی دفعہ اس حکومت میں, پہلے تو میرے بھائی نے کہا کہ وہ ہم نے چیٹنگ کی بینزین انکم سپورٹ اسکیم, بالکل بینزین انکم سپورٹ اسکیم کا پروگرام تھا جس میں میرے بھائی کی حکومت کے 8 لاکھ جعلی بندے ان کے جالے 16 ارب روپیہ چوری کر رہے تھے غریبوں کا. آپ یہ بتاؤ بینزین انکم سپورٹ کا نام آپ نے چینج کیا کہ نہیں, وہ ایکٹ بن چکا ہے, قانون بن چکا ہے. اب آپ بول چکے یہ بینزین انکم سپورٹ اسکیم کے نام پہ جو فراڈ اس قوم سے ہو رہا تھا اور 16 ارب روپیہ غریبوں کا یہ امیر کھا رہے تھے, وہ ہم نے نکال کے باہر مارا اور اس گن کو صاف کر کے احساس پروگرام وہ بنایا جس کو پوری دنیا میں پروگرام اچھا ہے عام آدمی کو, عام آدمی جو غربت سے مر رہا ہے. آپ بات کو گول نہ کریں. جو یہ لوٹ مار پیپلز پارٹی کر رہی تھی غریبوں کے نام پہ, 21ویں گریڈ کے لوگوں کو غریب لوگوں کے نام پہ پیسے دیتے, وہ ہم نے ختم کیا. آج احساس پروگرام دنیا کا چوتھا بڑا پروگرام ہے. سب کو سلام کرنا چاہیے, کس کو, عمران خان کو اور ثانیہ نشتر کو. ایک آدمی بھی جعلی نہیں ہے یہاں پہ, 8 لاکھ آدمی جعلی پیسے لے رہا تھا. جعلی پروگرام ہے بے روزگاروں کے لیے, غریبوں کے لیے بہتر ہے, غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے بہتر ہے. جو شخص محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, وہ تو مہنگائی کی اس کے لیے کیا دیا. آپ ان دونوں کو چپ کریں کہ میں لوگ سننے والے جواب دیں. اس حکومت میں پہلی دفعہ ہوا کہ کے پی کے میں اس وقت ہر آدمی 10 لاکھ روپے کی اس کو مفت ہیلتھ کارڈ ہے, اور انشاءاللہ 2021 میں پنجاب میں, پورے پنجاب میں ہر آدمی کی ایک میری بات سنیں, جتنے چاہے کارڈ دے رہے ہیں نا یہ کارڈ, لیکن اگر آدمی صاحب دنیا میں شاید یہ پہلا ڈیولپنگ ملک ہوگا عمران خان کی حکومت میں جس میں ہر بندہ 100% ہیلتھ انشورنس ہو چکی ہے. یہ ایک انقلاب ہے جس کو آپ آنے والی نسلیں یاد کریں گی. ویسے بڑی دلچسپ 10,000 ان کو پروجیکٹ کو بتا دیں, 22 کروڑ لوگوں کو کارڈ دے دیں, بے شک دے دیں, دے دیا آپ, پھر بھی نہیں فائدہ. لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہسپتال کہاں سے آئیں گے, علاج کہاں سے کروانا. یہ پروجیکٹ تو بتا دیں, آپ ذرا پروجیکٹ پہلے سن لیں. ایک پروجیکٹ تو بتا دیں, بجائے لنگر کھولنے کا, بجائے یہ کارڈ دینے کا, یہ پروجیکٹ 16,000 ارب بھی ہے. میں ان کا جواب دوں گا, آپ ثابت کریں نا, آپ ثابت کریں نا پہلے. ایک منٹ چوہی صاحب سنیں, اب آپ نے سوال کیا سنیں. یہ جو ایسے آپ نے کارڈ دے دیا, میں اس پہ میں آ رہا ہوں نا, کھانے کھولے اپنے کارخانے دونوں لنگر خانے لگے ہیں, بات مجھے نہیں کرنے دے رہے. ویسے وہ بھی چوہی صاحب کارخانے کھولے تھے, میں نے 3 باتوں لوگوں کو جواب دینا, پھر بات میں نہیں کرتا. 1 گھنٹے سے بول رہے ہیں, یہ میں سے سننا ہوا نہیں دے رہے. آپ کا سوال تھا کہ ہیلتھ کارڈ, چوہی صاحب یہ ہیلتھ کارڈ یہ پرائیویٹ سیکٹر, یہ تیسری مرتبہ بول رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کا علاج ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہسپتال نہیں ہے صاحب, یہ ایک طریقہ ہے جس سے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا ہیلتھ سیکٹر گرو کرے گا. جس طرح آج ہم نے آپ کے اس کی اصل میں کیا ہے, جس کی ساری زندگی صدقے خیرات پہ گزری ہو, اس کو ویژن کیا ہو سکتا ہے, اس کو ویژن یہ ہوگا, اس کی ویژن یہ ہوگا جو سینما کا ٹکٹ بڑا کرتے اتنی بڑی محل بنائے, بنی گالا. یہ بتاؤ یہ کس بھی سکھائے, یہ سارا فراڈ کے ذریعے, یہ سارا آج بھی وہ جعلی ہیں, فالودے والے اکاؤنٹ جعلی ہیں,
سرے محل جعلی ہے. آپ کا پورا سسٹم جعلی ہے. آپ بتائیں ثابت کریں. سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. زرداری صاحب کو نواز کو کلب ڈکلیئر کیا. میں چیلنج کرتا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے جسٹس ثاقب نثار کو کہ مجھے بیٹ کر لے. میں اس کو صادق امین کیا, میں اس کو اگر نائل نہ کرا دوں, میرے قیادت آج مجھے اجازت دے. علی زیدی کس کا کسٹوڈین ہے؟ علی زیدی کس کا کسٹوڈین؟ مجھے بتائیں فاروق والا کون ہے؟ مجھے جواب. علی زیدی کس کا مجھے بتائیں سرے محل کس کا؟ علی زیدی کس کا کسٹوڈین ہے؟ سرے محل آپ کا محل کس کے چلے گئے؟ سرے محل خیرات صدقے پہ چل رہا ہے, آپ کے بچے صدقے پہ چل رہے ہیں, آپ کا پورا گھر صدقے پہ چل رہا ہے. خیرات پوری زندگی آپ نے بھیک مانگا ہے اور کیا کام کیا؟ کارخانے بتائیں نا آپ نے کیا کیا. غلط ہے 16,000 ارب روپے آپ نے لیے, کون سا کارخانہ لگائے؟ یہی خیرات صدقہ مشن, یہی چپ رہے. میں جواب دوں, میں اس درمیان میں نہیں بولتا. ابھی تو جوئی صاحب پچھلے 70s کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا, 10 ڈیموں پہ کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے نا, کام تو پہلے بھی گورنمنٹ کر رہے ہیں. کوئی کام نہیں, کسی پہ کام شروع نہیں ہوا تھا. اب سنیں, میں نے کہا کہ ان کو بتا دیں, فیکٹ چیک کریں. لارج سکیل مینوفیکچرنگ اس وقت پاکستان کی پیک پہ ہے. ان کو سمجھا دیں ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے. ایکسپورٹ پاکستان کا خود سمجھائیں. میں بتا رہا ہوں نا, ہائیسٹ. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ مجھے کہتے ہیں مجھے پروجیکٹ بتائیں. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ سیمنٹ کی سیل اس وقت پیک پہ ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ریٹ کیا ہے؟ میں ان کو بتا رہا ہوں, دیکھیں بس سنیں, ریٹ اس لیے سیمنٹ ایک کاروبار ہے. آپ نے انڈسٹری بنا لی ہے, آپ نے انڈسٹری بنا لی ہے. چودھری صاحب اگر میں نے ان کو نیا دریا بنا لیا, سوال کیا, ایک سوال یہ پروجیکٹ بتائیں. میں نے بتایا کہ آپ نے مینوفیکچرنگ پیک ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. سر کنسٹرکشن انڈسٹری بنا ہے, سیمنٹ کے ریٹ بڑھ گئے, اسٹیل کے ریٹ بڑھ گئے, باقی ہے کیا کنسٹرکشن میں؟ یہ سوئچ بلب ہے اور کیا ہے یہ بتاؤ. اس کی ریٹ تو بڑھ گئے. آج سیمنٹ کیا چل رہا ہے؟ اگلی بات گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اگلی بات گورنمنٹ نے کوئی نہر کھود دی ہو, کوئی دریا بنا دی ہو, کوئی سمندر لے آئے ہو, کس طرح سے کوئی ریلوے لائن بچھا دی ہو, کوئی ایئر لائن بچھا دی ہو, مریخ پہ چلے گا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اب مہربانی کر کے مجھے جواب دے دیں باری باری. اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ پیک پہ ہے, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پیک پہ, گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے ہے. آپ کا کنسٹرکشن پیک پہ ہے. آپ نے کہا ریلوے لائن ML1 بن رہی ہے, ML1 شروع ہو گئی ہے. کتنے پیسے لگائے اس پہ؟ کیا مطلب؟ $1 ارب سے اس کا سٹارٹ کیا. ML1 وہ کس ہے؟ وہ زرداری صاحب کا پروجیکٹ ہے. زرداری صاحب نے سٹارٹ کی ہے, وہ اس کے آپ کر رہے ہو. آپ زرداری صاحب نے 9 دورے آپ کا جواب مل گیا. اس کے کوئی ایک پروجیکٹ میں کہہ رہا ہوں بتائیں ان کو, مدوخیل صاحب کو یا میں بتا رہا ہوں پروجیکٹ. انہوں نے بجلی بنا دی, انہوں نے جو موٹر وے بنا دی, انہوں نے میٹرو بنا دی, کچھ چیز نظر تو آئی جہاں پہ پیسے لگ گئے قرضے. یہ کہہ رہے ہیں 16,000 ارب روپے کا قرضہ لیا آپ نے, چپ کر دے دیا. بولے چلو 10 ڈیم پہ کام شروع ہوا. ایسے شام پیسے لگے اس پہ, اب وہاں کام لگ رہا ہے نا سر, قرضہ لے کے وہاں پہ لگائے پیسے آپ نے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. وہ 16,000 10 ڈیم پہ کام شروع ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ شراب کے کارخانے لگائے نہیں چائنا کے اس ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے حق چکی میں. صاحب یہ مناسب نہیں ہے, کام شروع ہے. میں بات نہیں کرنا دوں. میں کم رہتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو شراب کے کارخانے بنا رہے, یہ ریاست مدینہ کے ان کو پروجیکٹ بولنے دیں. کب سے بول رہے ہیں؟ 3 طرح کے سیکٹرز ہیں جس اکانومی میں ہوتے ہیں. ایک پرائمری سیکٹر آپ کا ایگریکلچر ہے, مینوفیکچرنگ ہے, اس میں پیسے لگائے نا. دیکھیں نا یہ جو یہ طریقہ ہے, یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایگریکلچر اس وقت پیک پہ ہے, مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پیک پہ ہے, ٹیکس ریونیو پیک پہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ پروجیکٹس ہیں. ایک پروجیکٹ بتا دیں. تو یہ تو پرائیویٹ پروجیکٹس ہوئے نا. اچھا مجھے پرائیویٹ پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں نا, ڈیم سرکاری پروجیکٹ ہیں, وہ آپ مان لیں. ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کا پیک پہ, آپ اس کو تسلیم. وہ جو درخت آپ نے لگایا وہ اس میں تو ایگریکلچر درخت نہیں ہوتا بھائی جان, وہ ایگریکلچر ہوتا ہے. تو کون سے مجھے بریک بتاؤ نا. گندم 27 ملین ٹن میٹرک ٹن آپ نے لگایا. ہاں ہم نے لگایا ہمارے دور میں. پہلے نہیں لگے تھے. مجھے بھائی ریکارڈ ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے مدرسے سے ریکارڈ. اور بھائی یہ گروتھ بڑھ رہی ہے دن بدن رپورٹ وہ آپ کی وجہ سے یہ ہے جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے. بریک لیں, ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ تو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ماجد صاحب دیکھیں, گورنمنٹ نے اگر کچھ نہ کیا ہوتا تو آج انڈیکیٹرز اچھے نہ ہوتے. انڈیکیٹرز اچھے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, ریمیٹنس میں اور ایکسپورٹس میں. کچھ چیزیں جو پازیٹیو ہیں وہ پازیٹیو ہیں, وہ آپ کو میرا خیال ایکسیپٹ کرنی چاہیے اپوزیشن کو. بڑا مجھے آپ نے ٹائم نہیں دیا تھا, میں صرف 10 سیکنڈ لوں گا. جو آپ نے سوال کیا تھا اور آپ نے لوگوں کے سامنے مجھے بولنے نہیں دیا. دیکھیں
کسی ملک کی جو اکانومی چلانے کے لیے نا، اگر ہمارا اس دور میں کاروں کی پروڈکشن 54% بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کاروں کا ریونیو بڑا. ہم نے تو project پوچھا یہ پروجیکٹ ہے نا. نہیں پھر میری باری میں نہ بولے نا. صرف project صرف 30 نہیں، سیکنڈ اگر آپ ہوگا. project والی باتیں نہ کریں. ٹریکٹر جو ہے نہیں، پھر آپ project نہ لڑیں. کاریں کو اگر گورنمنٹ کی پالیسی کے نیچے میں کاریں زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں ورنہ نیچے جاتی پہلے نہیں ہیں. ہوتی تھی. اگر ایگریکلچر کی کراپس زیادہ ہوئی ہیں تو اس کی وجہ پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے کم تھی. آج اس کی وجہ سے حکومت کی پالیسی ٹھیک ہے. سن لیں, دیکھیں بھائی, حکومت نے ٹھیک ہو سکتی ہے, حکومت نے گنے کی قیمت ٹھیک دی ہے, آپ نے اس کی اچھا مجھے 5 منٹ پروجیکٹ باقی تو انہوں نے گندم کی قیمت ٹھیک دی ہے. ایک پروجیکٹ تو بتا دیں. سارے پروجیکٹ آپ بتا رہے ہیں, یہ تو آپ بتا رہے ہیں. اچھا یہ نہیں بتا رہے, میں ان کو ہیلپ ہم نے کر دیتی ہوں. 70 ملتان موٹر مکمل کیے. دیکھیں جی ماشاءاللہ بھائی کام کیا ہے 22 سال میں. میں آپ کو پروجیکٹ بتانے لگی. ایک رنگ روڈ اسکینڈل پروجیکٹ نمبر 1, چینی اسکینڈل پروجیکٹ نمبر 2, آٹا اسکینڈل پروجیکٹ نمبر 3, دوائی اسکینڈل پروجیکٹ نمبر 4, سندھ کا پانی بند کرنے کا پروجیکٹ نمبر 5. اب اور جو ایک منٹ چور آپ نے جو اپوزیشن کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کا پروجیکٹ نمبر 7-8 بنا دیں, اور میڈیا کے خلاف آرڈیننس لانے کا پروجیکٹ نمبر 7 ہو جائے. اور میں ایک اور آپ کو ایک اور نواز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ ختم کرنے کا, خسارے سے سرپلس آنے کا آپ کو پروجیکٹ کا تھا, آپ نے نہیں مینشن کیا, آپ مجھے جوید چودھری صاحب نے بتایا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو سرحد تک ایکسپورٹ لے جانے کا پروجیکٹ, دیکھیں مالی بحران جو ہے نا وہ سارے قرضے لے کے وہاں لگاتے رہے آپ. کیا ایکسپورٹ ہم نے پروڈیوس کر کے کیا, آئی ٹی کی ایکسپورٹ اس وقت پیک ہے چودھری صاحب, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی سیل پیک ہے جی سر, وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. حکومت کی میڈم بتا دیے ملتان کا پروجیکٹ بتا دیے. اچھا عباسی صاحب گردشی قرضے ہی کم کر لیتے اور کچھ نہ کرتے. گردشی قرضے آپ کو آپ کے کیپیسٹی پہ کم سے کم بجلی دے دے. آج کراچی میں بجلی کا بحران ہے, وابڈا ان کے انڈر ہے, یہ ساری چیزیں ان کو بجلی کے اوپر غور کرنا چاہیے. ایک بات میں سوری آپ کو میں انٹرپٹ بھائی, جو ہے نا 70 یہ جو مالی بحران ہے نا جس کی وجہ سے ختم ہو گیا مالی بحران, خسارے ختم ہو گئے, سرپلس ہو گیا. اچھا اب یہ جو مالی بحران ہے نا, آپ کہتے ہیں نا عام آدمی کی بات, ہم تو عام آدمی کی بات کریں گے, ہم تو اسٹریٹ ورکرز ہیں. عام آدمی کے لیے 72 ٹرینز آج بند ہو گئی ہیں, جو ہے غریب آدمی خسارے میں تھا ظاہر ہے, اب ریلوے خسارے میں چھوڑ گئے آپ, کچھ آپ نے خسارہ کیا ہے اور اس کے بعد 1,10,000 ملازمین تھے, آج یہ 60,000 سے کم ہو گئے, اس میں بھی یہ 40% نکال رہے ہیں. ریلوے میں 1% کے شیخ رشید نے جو ریلوے کو تباہ کی ہے, انہیں اس کے بجائے اب وزیر داخلہ بنا دیے. یعنی کیا اس مسئلہ ہے, یہاں وہ جو جتنے سرکاری ادارے 10 یا 12 ہیں, پی آئی اے, ریلویز, وابڈا, اسٹیل مل, پیپلز پارٹی کے دور میں بتائیں ایک کا منافع بخش تھا. ہم نے نہیں کیا نا, آپ نے تو بڑے دعوے کی, آپ نے 2.5 سال میں کیا کیا بتاؤ. اسٹیل مل تو بیٹھ گئی, ہم تو کہہ رہے ہمیں دے دو سندھ میں, آپ نے نہیں دیا ہے. پی آئی اے کو آپ نے آپ کو سندھ میں دے دیا, آپ نے ڈبوئی مشرف کے دور میں یہ آپ کو پروفٹ میں تھی. شہید ذوالفقار, بات سنو, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آج سے 47 سال پہلے جس ملک کا بنیاد ایٹمی رکھا تھا, جس ملک کے دور میں بولنے تھے آپ کے دور میں مجھے بولنے, جس ملک کی ایٹمی طاقت کا بنیاد رکھا, آپ ٹھیک کر سن رہے چودھری صاحب, جو بنیاد بات ہو چکا ہے کہ اس میں تو آپ کے, ارے مجھے بولنے, یہ چل رہی تھی, وہ غلام سرور خان صاحب نے مہربانی کر تباہ کر دیا, نقصان میں چل رہی تھی. چودھری صاحب, جس ملک کا 47 سال پہلے شہید بھٹو نے ایٹمی طاقت کا بنیاد رکھا, اسٹیل مل کی بنیاد رکھا, بی بی شہید نے میزائل کا بنیاد رکھا, آج جو بولنے دو دے مجھے, آج ایٹمی ملک کا سربراہ انڈے کٹے اور چوزے دے رہا ہے. یہ ہے ان کا ویژن. اسی لیے ایکسپورٹ پہلی دفعہ گرو, آپ کو کوئی کمال نہیں ہے, آپ کو کوئی کمال نہیں ہے. یہ بات ٹھیک کر انڈیکیٹرز ٹھیک ہے, پوری دنیا تعریف کر, وہ جو 3 مہینے میں کرنا تھا 2.5 سال میں, اب یہ چیز ہو گئی. غریب عوام تو ابھی تک پھنس رہی, اس کے لیے کیا کیا ہے جواب نہیں دے رہے. بجلی کے بحران اس ملک میں, اس گرمی کی شدت میں کراچی جو ہے نا ابھی تڑپ رہا ہے, سین کا پانی بند کر دیا. آپ کو ویسے کیا انسیکیورٹی ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا یہ عوام دشمن ہوگا؟ آپ پہلے ہی کہنے لگے, جبکہ گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ
کہ بہت اچھا بجٹ پیش کریں گے. جاوید صاحب ہم لوگوں کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں خود آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ بجٹ آنے والا ہے, ملک جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے, عوام جو ہے وہ پسی جا رہی ہے, جو مافیاز ہیں امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب آپ اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ مزید اکاؤنٹیبلٹی چاہ رہی ہیں؟ نہیں, ہم اکاؤنٹیبلٹی چاہ رہے ہیں ان مافیاز کی جو ان کے رائٹ لیفٹ اور سینٹر جہانگیر ترین صاحب کو دیکھیں, جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے نہ صرف پکڑا ہوا ہے بلکہ خوفناک طریقے سے کوئی نہیں پکڑا ہوا. ایک اے ٹی ایم جاتی ہے اس کو بھر دیتے ہیں, وہ اس کو نکال دیتے ہیں, پھر دوسری اے ٹی ایم جاتی ہے اس کو بھر دیتے ہیں, پھر وہ چلی جاتی ہے, پھر تیسری اے ٹی ایم آتی ہے اس کو بھرا دیتے ہیں. اب جو ہے وہ جو رنگ روڈ سکینڈل آیا ہے اس کے اندر ان کے یہ عجیب بات کرتے ہیں, یہ ایک اور کریڈٹ ہے کہ ہم لوگ خود ہی سکینڈل نکالتے ہیں اور خود ہی لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے بتائیں یہ کس قسم کی منطق ہے؟ آپ نہ پکڑتے ہیں نہ آپ جو ہے وہ سکینڈل نکالتے ہیں, آپ صرف ایمار ہوتے ہیں. ویسا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر اتنے سکینڈل کیوں آ گئے؟ ویسے اس لیے پہلی دفعہ کوئی چوہدری صاحب یہ سکینڈل ایسے ہی تھے. چینی کی ملیں کس کی ہیں؟ جہانگیر ترین کے علاوہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی. یہ پہلی دفعہ کوئی سکینڈل پکڑنے والا ہے. ابھی تک میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں رنگ روڈ کا پروجیکٹ عمران خان صاحب نے خود اس کو زلفی بخاری نے استعفا کیوں دیا؟ زلفی بخاری نے استعفا کیوں دیا؟ یہ اس میں اخلاقی جرات تھی, کس نے استعفا دیا؟ اخلاقی جرات کے ساتھ اس کی زمینیں نکل آئی, کوئی نام نہیں ہے, کوئی نام نہیں ہے. اب کیا بات کر رہے ہیں؟ اب جاور بخاری صاحب نام کیسے آئے؟ اور میری بات کمشنر رپورٹ بنائے گا تو نام کیسے آئے گا؟ چینی کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. زندگی میں پہلی دفعہ چینی 55 روپے آ گئی چینی. وہ بھائی ابھی تک وہ معاملہ چل رہا ہے نا, ابھی تک چل رہا ہے. چینی کا معاملہ چل رہا ہے. پہلے کمیشن تھی, پھر اس کے بعد انکوائری تھی, ابھی جا کے چل رہی. سب کا نام آیا, سب کا نام آیا. چینی میں بھی ہوئی ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ امپورٹ یہ ہوتی ہے, ایکسپورٹ یہ ہوتی ہے. تو امپورٹ چینی ہوتی ہے اور ایکسپورٹ پھر چینی ہوتی ہے, اور پھر چینی مہنگی ہو جاتی ہے. ایکسپورٹ نواز شریف ہوتے ہیں, امپورٹ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. ان کے دور میں صرف یہی تھا. شہباز شریف کو ٹیٹیاں آتی تھی, اور جب خیرات صدقے سے تو اس کا پورا گھر چل رہا ہے. وقت آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.